میں ब्याह कर ससुराल आई तो सबसे पहले मुझे जिस चीज़ के मुतालिक हदायत दी गई वो मेरी नंद के पुदीने के पौधों के मुतालिक थी। मेरी नंद ने मुझे कान में कह दिया था कि भाभी, आप इस घर की मलका हैं, जहाँ चाहें उठें बैठें, जो चाहें करें, लेकिन खबरदार मेरे पुदीने के पौधों को कभी हाथ मत लगाइएगा। मैंने सर हिला दिया, लेकिन जब मेरा शौहर अदनान मेरे पास आकर बैठा तो मैंने पूछा, अदनान, आपके घर लगे हुए पुदीने के पौधों में आखिर क्या राज छुपा है? मेरी बात सुनकर इनका चेहरा एकदम जर्द पड़ गया। वो बोले कि तुम्हें कैसे पता कि हमारे घर में पुदीना भी मौजूद है? मैं बोली, मुझे आबरू ने कहा है। अदनान बोले, तुम इसकी बातों में हरगिज़ ना आना, वो तो पगली है। फिर इसके बाद अदनान मुझे दूसरे मामलात के मुतालिक हदायत देने लगे। वो बोले कि मधिया, मेरी माँ और बहनें ही मेरे लिए सब कुछ हैं, तुम इनका ख्याल हर सूरत रखना, मुझे कभी कोई शिकायत का मौका ना देना। मैंने अपने शौहर अदनान की बात को पल्लू से बांध लिया था और हर मुमकिन कोशिश करती कि अपनी सास और नंद को खुश रख सकूं। मैं सारे घर का काम करती थी, लेकिन जैसे ही दोपहर के 2 बजते मेरी नंद मेरा हाथ पकड़कर मुझे किचन से बाहर ले आती और कहती कि भाभी, अब आप आराम कर लें, थोड़ा सा काम मुझे भी करने दें। फिर वो अपने लॉन से ताज़ा ताज़ा पुदीने के पत्ते तोड़ कर लाती और इनको पीस कर चटनी बनाया करती। ये सारा काम इतने शौक और लगन से करती कि मैं इसे देखकर हैरान रह जाती। वो सारे अमल के दौरान कभी गाने गुनगुनाती तो कभी हंसने लगती। मैंने पूछा कि आबरू, तुम ये पुदीने की चटनी क्यों बनाती हो? तो इसने बताया कि पड़ोस में ही मेरी दोस्त रहती है, इसके मैदे में अल्सर है। हकीम साहब ने बताया है कि हर रोज़ ताज़ा चटनी खाने से मैदे से अल्सर खुद ब खुद रफा दफा हो जाएगा। मुझे अपनी सहेली से बड़ी मोहब्बत है, मैं इसकी खातिर ये काम करती हूँ। मैं चुप कर गई, लेकिन जब चटनी तैयार हो गई तो मेरी नंद नहा धोकर साफ सुथरा लिबास पहनकर आई और चटनी को एक डब्बे में डालकर बाहर ले गई। पूरे 20 मिनट बाद घर वापस आई। इसके चेहरे पर खुशी ही खुशी थी। इससे पहले कि मैं आबरू से इसकी सहेली की तबीयत के मुतालिक कुछ पूछती, मेरी सास इसे कोसने लगी। वो बोली कि तुमसे तो बेहतर था कि मैं बेऔलाद ही रहती, या तू पैदा होते ही मर जाती। तू पैदा ही क्यों हुई, मनहूस मारी? मेरी सास ज़ोर ज़ोर से बोलती जा रही थी। आबरू आगे बढ़ी और बोली कि अम्मी, आप तो चुप कर जाया करें, क्या सारा दिन बोलती रहती हैं? इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई थी, जबकि मेरी सास ने मुझे आवाज़ देकर अपने पास बुला लिया और बोली कि मधिया, इधर आकर मेरे पास बैठ जाओ। वो बोली कि बेटी, तू तो जानती है कि मैं माजूर हूँ, चल फिर नहीं सकती। तू बस मेरी आबरू का ख्याल रखना, इसका ध्यान रखना कि इससे किसी किस्म की कोताही ना हो जाए। मैं बोली, अम्मी क्या बात है जो आप इस तरह मुझे नसीहत कर रही हैं? कि आबरू में आपने किसी किस्म की कोई बुराई देखी है जिसके बारे में ऐसी बातें कर रही हैं? मेरी सास एकदम ही आग बगोला हो गई। खबरदार जो कभी अपने मुंह से मेरी बेटी के मुतालिक ऐसी बात निकाली। मेरी बेटी में कोई बुराई नहीं है, मैं तो फ़कत इसलिए कह रही हूँ कि कोई अच्छी बुरी ना हो जाए। मैंने इन्हें तसल्ली दी और कहा कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं फिर से अपने काम काज में मशगूल हो चुकी थी। मैं सारा दिन काम करके थक जाती थी। आबरू तो मेरे साथ हाथ भी नहीं बटाती थी। इसलिए जब अदनान घर आए तो मैंने इनसे दरख्वास्त की कि वो मेरे लिए एक मुलाजमा का बंदोबस्त कर दें। अदनान बोला कि मैं देखता हूँ। अगले ही दिन हमारे घर एक मुलाजमा भी आ गई। इसने अपना नाम बानो बताया था। मैं बड़ी खुश हुई और इसे सारे घर के काम समझा दिए। आबरू 10 बजे सोकर उठी तो वो काम करने वाली लड़की को देखकर हैरान रह गई और बोली कि भाभी, ये कौन है? तो मैं बोली कि मैं थक जाती हूँ, इसीलिए मैंने अपने लिए एक मुलाजमा रख ली है। आबरू हंसकर बोली, वाह भाभी, आपके क्या कहने, हम घर में लोग ही कितने हैं, क्या आप 4 लोगों का काम भी नहीं कर सकती? आपने अपना घर उजाड़ने का खुद ही बंदोबस्त कर लिया है। इसकी बात सुनकर मैं बड़ी हैरान हुई। मैं बोली कि आबरू, तुम ये क्या कह रही हो? हेल्पर रखने से किसी का भी घर उजड़ता है क्या? तो वो बोली, भाभी, हर औरत का शौहर आपके शौहर जैसा हुस्न परस्त नहीं होता। आपको तो इल्म नहीं होगा। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो हमारे घर में एक लड़की काम के लिए आती थी। भाई इसको दिल दे बैठे और ज़िद लगा ली कि मैं शादी करूँगा तो इसी से ही करूँगा। अम्मी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई।
وہ بولیں کہ میں نہیں کرنے والی تمہاری شادی کسی ملازمہ کے ساتھ، میں تمہاری شادی کسی اچھے خاندان کی لڑکی سے کروں گی، کیونکہ تم سے ہی میری نسل آگے بڑھے گی۔ امی نے اس لڑکی کو کام سے ہٹا دیا تھا اور پھر میں کالج سے آ کر سارا کام کیا کرتی۔ آپ نے نہیں دیکھا یہ ملازمہ کتنی حسین ہے؟ بھائی نے بھی یہ چن کر ہی کوئی ملازمہ رکھی ہے۔ میرے دماغ میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ عدنان ایسا بھی کریں گے۔ میں نے بانو کا کام دیکھا تو مجھے بہت پسند آیا، لیکن میں اپنا گھر اجاڑنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے بولی بانو مجھے تمہارا کام پسند نہیں آیا۔ میں افسوس کے ساتھ کہتی ہوں کہ تم کسی اور جگہ پر کام ڈھونڈ لو۔ وہ چپ چاپ باہر چلی گئی تھی، جبکہ میں اپنی ساس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی، عدنان جس ملازمہ کو پسند کرتا تھا، کیا اس کے ساتھ اس کا رابطہ اب بھی ہے؟ میری ساس ایک دم حیران ہو گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کون سی ملازمہ؟ میں کہنے لگی وہی ملازمہ جو ہمارے گھر میں کام کیا کرتی تھی۔ میری ساس ہنس کر بولی، لگتا ہے تم نے کوئی بھیانک خواب دیکھ لیا ہے، میرے گھر میں آج تک کوئی ملازمہ ہی نہیں تھی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ میری ساس یہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں اٹھ کر کچن میں جا کر کام کرنے لگی تو آبرو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی کہ بھابھی آپ جلدی سے امی کے پاس تصدیق کرنے کے لیے پہنچ گئیں؟ کیا وہ اپنے بیٹے کے عیبوں کے متعلق آپ کو بتا کر ان کا گھر برباد کریں گی؟ میں نے فقط آپ کو اس لیے بتا دیا کیونکہ میں آپ کا گھر اجڑتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں پھر سے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ گھڑی دو گھڑی 10 بجے، مدھیا کے رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ اس کے چہرے پر خوشی ہی خوشی تھی۔ وہ جلدی سے پودینے کے پتے توڑ لائی اور بڑی محبت کے ساتھ چٹنی بنانے لگی۔ وہ نیا لباس پہن کر تیار ہو گئی۔ میں بولی کہ آبرو تم نے صبح ہی تو کپڑے بدلے تھے، اب پھر بدل لیے؟ تو وہ بولی کہ بھابھی جب چٹنی بناتی ہوں تو اس کے چھینٹے میرے کپڑوں پر گر جاتے ہیں، اس طرح گندے کپڑوں میں کسی کے گھر جانا مناسب نہیں لگتا، اسی لیے میں جلدی سے کپڑے بدل لیتی ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا تو وہ گیٹ سے باہر نکل گئی۔ جب وہ گھر سے گئی تو بڑی خوش تھی، لیکن جب وہ واپس آئی تو بڑی بری طرح سے رو رہی تھی، اور آج وہ بڑی جلدی واپس آ گئی تھی۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور بولی، کیا بات ہے آبرو، اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ وہ بولی کہ آج میری دوست کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ پلیز اس کی صحت کے لیے دعا کریں۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور بولی کہ آبرو اس مشکل وقت میں تو تمہیں اپنی سہیلی کے پاس ہونا چاہیے۔ آج تم اتنی جلدی کیوں آ گئی؟ تم رکو، میں اپنی چادر لے کر آتی ہوں، میں بھی اس کی تیمارداری کر لوں گی۔ کیا کہے گی تمہاری دوست کہ آبرو کی بھابھی کتنی بے مروت ہے، کبھی بیمار کی خبر گیری کے لیے بھی نہیں آئی۔ آبرو ایک دم سے گڑبڑا گئی۔ وہ بولی کہ بھابھی میں اپنی دوست کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی، میں نہیں جاؤں گی، ویسے بھی ڈاکٹر نے منع کیا ہے اس سے زیادہ لوگ ہرگز نہ ملیں، وہ صحت یاب ہو جائے گی تو میں آپ کو لے چلوں گی۔ اتنا کہہ کر جلدی سے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں ہکا بکا رہ گئی کہ میدے کے مریض کو ڈاکٹر نے ملنے سے کیوں منع کر رکھا ہے۔ میں نے سر جھٹک دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شام میں جب عدنان واپس آئے تو بولے کہ مدھیا تیار ہو جاؤ، آج ہم کھانا باہر کھائیں گے۔ میں بڑی خوش ہوئی، سارا کام وہیں پہ چھوڑ کر اور کپڑے پہن کر عدنان کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آج آپ کو میرا خیال کیسے آ گیا؟ تو وہ مسکرا کر بولے، مدھیا تمہارا خیال تو ہر وقت رہتا ہے، کیا میں نہیں دیکھتا تم سارا دن کس طرح کام میں لگی رہتی ہو؟ میری معذور ماں کو تم نے کس طرح سے سنبھالا ہوا ہے، ملازمہ رکھ کر دی، اس کا کام تو تمہیں پسند نہیں آیا۔ آبرو سے بھی کہا کرو کہ وہ تمہارا ہاتھ بٹا دیا کرے، کل کلاں کو شادی ہو گئی تو اس کو بہت مشکلات جھیلنا پڑیں گی۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی، آبرو کی دوست کا کیا ہوا ہے؟ آبرو اس کے لیے پریشان رہتی ہے۔ عدنان ایک دم غصے میں آ کر بولے کہ دماغ خراب ہے اس لڑکی کا، مدھیا اس کا خیال تو رکھتی ہو نا، وہ کہیں باہر آتی جاتی تو نہیں؟ اس سوال پر میں پریشان ہو کر رہ گئی، اب ان سے کیا کہتی کہ ان کی بہن تو روز اپنی سہیلی سے ملنے جاتی ہے۔ میں عدنان سے ڈر کر چپ کر گئی تھی، ویسے بھی آبرو نیکی کا کام کر رہی تھی، اگر میں عدنان کو بتا دیتی تو وہ یقیناً اس کے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دیتے۔ اگر مریضہ کی حالت بگڑ جاتی تو کون قصوروار ہوتا؟ ظاہر سی بات ہے میں ہی ہوتی، اس لیے میں نے عدنان سے یہ بات چھپا لی۔ ہم نے بڑے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا، گھر لوٹ کر آئے۔ آبرو بڑی خوش تھی، اس نے سارا کام بھی کیا ہوا تھا۔ میں اپنی ساس کے پاس جا کر بیٹھ گئی تو وہ بولی، کہاں گئی تھی تم؟ عدنان کچھ زیادہ ہی آوارہ نہیں ہو گئے؟ اگر باہر جانا ہی تھا تو اپنی بہن کو بھی لے کر جاتے، لیکن نہیں،
آج کل تو لوگوں کے اندر سے انسانیت ہی مر گئی ہے۔ بیوی کو گاڑی میں بٹھا کر لے جاتے ہیں، نہ بہن کی پرواہ نہ ماں کی۔ میری ساس آنکھ بگولا ہو چکی تھی، جبکہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسے میں سارا دن ان کی خدمت کرتی ہوں، ان کا خیال رکھتی ہوں، مگر ان کو وہ نظر نہیں آتا۔ بس اتنا یاد رہا کہ بہو شادی کے 2 ماہ بعد پہلی دفعہ شوہر کے ساتھ گھر سے باہر نکلی ہے۔ اگر نکلی ہے تو اکیلی کیوں گئی؟ میری بیٹی کو کیوں نہیں لے کر گئی؟ میں نے اپنی ساس سے کوئی بات نہیں کی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ صبح ہوئی تو میری ساس کچھ نڈھال سی تھی۔ جوں وقت گزرتا گیا ان کی طبیعت مزید خراب ہوتی گئی۔ آخرکار آبرو کو انہیں ہسپتال لے کر جانا پڑا۔ میں گھر کے کام کاج دیکھنے لگ گئی۔ اچانک الارم کی گھنٹی بجی۔ وقت دیکھا تو دوپہر کے 2 بج چکے تھے۔ مجھے آبرو کی دوست کا خیال آیا۔ کل تو بیچاری کی طبیعت بھی بہت خراب تھی۔ میں نے سوچا آج میں ہی چٹنی بنا کر لے جاتی ہوں، اس کا حال احوال بھی معلوم کر لوں گی۔ میں نے جلدی سے سارا کام نپٹایا اور چٹنی بنا کر بڑی سی چادر اوڑھ کر پڑوس کے گھر چلی گئی۔ آبرو کی سہیلی کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے جانے کیوں دستک دیے بنا ہی اس گھر میں گھس گئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے جان نکل گئی، کیونکہ وہاں تو 3 مرد بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ ایک بولا جی بہن کیسے آنا ہوا؟ میں گئی اور بولی کہ میں شکیلہ سے ملنے آئی ہوں۔ ان میں سے ایک بولا بہن یہاں تو کوئی شکیلہ نہیں رہتی، ہم 3 مرد ہی رہتے ہیں۔ میں نے ان سے معذرت کی اور گھر واپس آ گئی۔ میں بے حد پریشان تھی کہ آخر یہ کیا ہوا ہے کہ آبرو ہم سے جھوٹ بول رہی تھی، لیکن وہ جھوٹ کیوں بولے گی؟ ہو سکتا ہے کہ مجھے ہی گھر کا پتہ سمجھنے میں کوتاہی ہو گئی ہو۔ میں اب یہ باتیں سوچ رہی تھی کہ میری ساس اور آبرو گھر واپس آ گئیں۔ میں نے ساس کی طبیعت کے متعلق پوچھا تو وہ بولیں ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا تھا۔ تم کل چلی گئی تھی نا اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر، بس اسی بات کا غصہ تھا اور نتیجتاً طبیعت خرابی کی صورت میں نکلا۔ میں خاموش ہو گئی۔ اب اس بات کا جواب بھلا میں کیا دیتی؟ غصہ تو مجھے بھی بہت آیا تھا، مگر میں نے ان کی معذوری کا سوچ کر سب کچھ نظر انداز کر دیا۔ میں آبرو کے کمرے میں چلی گئی اور بولی کہ آبرو آج اپنی سہیلی کے لیے چٹنی نہیں لے کر جاؤ گی؟ نہ جانے اس کی طبیعت کیسی ہوگی اب۔ میں شروع ہی سے بڑی حساس تھی، کسی کی بیماری کا جان لیتی تو اس وقت تک چین نہ آتا جب تک بیمار بندہ صحت یاب ہو کر میرے سامنے نہ آ جاتا۔ آبرو بولی کہ بھابی امی کی ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے ہی میں انہیں کہہ گئی تھی کہ آج چٹنی دینے میں نہیں آ پاؤں گی، اس نے کوئی نہ کوئی انتظام کر لیا ہوگا۔ میں بھی چپ کر گئی۔ شام میں عدنان واپس گھر آئے تو مجھ سے بولے کہ چلو میں تمہیں سیر کروا کر آؤں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی کہ عدنان ہم کل باہر سے کھانا کھا کر آئے تھے، امی تو ابھی تک مجھے اس بات کے تانے دیے جا رہی ہیں، آج بھی چلی گئی تو وہ میرا جینا ہی محال کر دیں گی۔ عدنان ایک دم ہی چپ کر گئے۔ وہ بولے کہ تم دل میلا نہ کرو، وہ آبرو کی وجہ سے کہتی ہوں گی۔ میں تو حیران ہی رہ گئی تھی، یہ سب بار بار ایسی باتیں کیوں کرتے تھے؟ میرے سامنے کل والا منظر آ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں مزید اپنے شوہر سے جھوٹ نہیں بولوں گی، آبرو کی اصلیت جان کر سب کچھ انہیں سچ بتا دوں گی۔ اگلے دن ایک بہت ہی عجیب سا واقعہ رونما ہوا۔ دوپہر کے 2 بجے آبرو چٹنی بنا کر خوب تیار ہوئی اور مجھے بتا کر گھر سے نکل گئی۔ آبرو کے جانے کے بعد میں جیسے ہی کچن میں آئی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ آبرو تو چٹنی ادھر ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں نے جلدی سے وہ ڈبہ اٹھایا اور بڑی سی چادر سر پر اوڑھ کر آبرو کے پیچھے نکل گئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھا تو مجھ پر جیسے بجلی ہی گر گئی ہو۔ آبرو اس گھر میں ہی داخل ہوئی تھی، کل جہاں میں گئی تھی۔ میں بڑی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں اللہ کا نام لے کر اس گھر میں گھس گئی۔ مردوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک میرے کانوں میں ایک آواز پڑی کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ میں جلدی سے آگے بڑھی تو دیکھا آبرو نکاح کے کاغذات پر دستخط کر رہی تھی۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور بولی آبرو تم یہ کیا کر رہی ہو؟ مگر تب تک وہ نکاح کے بندھن میں بندھ چکی تھی۔ آبرو میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گئی اور بولی کہ بھابی یہاں پر کسی قسم کا کوئی تماشا کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آبرو تمہاری بیمار دوست کہاں ہے؟ آبرو ہنس کر بولی ارے میری بھولی بھابی کہ اب بھی آپ کو سارے معاملے کی سمجھ نہیں آئی؟ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں، میری کوئی ایسی دوست ہی نہیں جس کے معدے میں السر ہو۔ میں تو ابراہیم سے محبت کرتی تھی، گھر والوں سے چھپ کر اسی سے ملنے آتی تھی۔ ابراہیم نے میرا رشتہ بھی بھیجا، لیکن میرے بھائی نے اسے بے عزت کر کر گھر سے نکال دیا کیونکہ وہ غیر مسلم تھا۔
ابراہیم نے میری خاطر اسلام بھی قبول کر لیا، لیکن میری والدہ اور میرے بھائی نے اسے پھر بھی طعنے دیے کہ تم نے ساری زندگی بھٹکتے ہوئے گزار دی، اب 4 دن ہوئے ہیں تمہیں اسلام قبول کیے ہوئے اور تم میری بہن کا رشتہ لینے آ گئے ہو۔ انہوں نے ابراہیم کے ساتھ اس قدر برا سلوک کیا تھا کہ ابراہیم نے تو کئی دن اس بات کو دل سے ہی نہیں نکالا۔ وہ مجھ سے بولے کہ آبرو، میں نے تم سے ہی اسلام کی خوبصورتی کے بارے میں جانا تھا، اسلام قبول کیا تھا، اب مجھے بتاؤ کیا تم لوگ ایسے ہوتے ہو، اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہو؟ میں نے اسے سمجھایا کہ سب مسلمان ایک جیسے نہیں ہوتے، جہاں بھی کسی کو پتہ چلتا کہ ابراہیم نے اسلام قبول کر لیا ہے سب اس کے ساتھ بہت پیار اور محبت کے ساتھ پیش آتے، لیکن جہاں کہیں بھی رشتے کی بات ہوتی تو سب اس طرح سے بھاگ جاتے جیسے نہ جانے اس نے کتنا بڑا غضب کر دیا ہو۔ یہ ہم مسلمانوں کی منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ میں نے ابراہیم کے ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے میں اس وعدے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ میں ہر روز 2 بجے اس سے ملنے آتی تھی کیونکہ اسے 1:30 بجے آفس میں لنچ بریک ہوا کرتی تھی۔ اس وقت صرف گھر میں وہ اکیلا ہوا کرتا تھا۔ بھابھی آپ نہیں جانتی، ابراہیم نے کبھی میرے ساتھ آنکھ ملا کر بھی بات نہیں کی، اس نے ہمیشہ مجھ سے نظر جھکا کر بڑے احترام سے بات کی ہے۔ وہ مجھے کہتا رہا ہے کہ تم یوں ملنے نہ آیا کرو، لیکن میں اپنی محبت میں مجبور تھی۔ کل اتوار تھا، اسی لیے میں چٹنی کا بہانہ کر کے یہاں نہیں آئی، کیونکہ اتوار کے دن ابراہیم کے باقی دوست بھی گھر پر ہی ہوتے ہیں۔ ان تینوں دوستوں نے یہ گھر کرائے پر لے رکھا ہے۔ بھابھی آپ کو یاد ہوگا ایک دن میں بہت رو رہی تھی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری دوست کی طبیعت خراب ہے۔ دراصل اس دن میری اور ابراہیم کی لڑائی ہوئی تھی، میں نے اسے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نکاح کر لو، لیکن وہ کہتا تھا کہ جب تک تمہارے گھر والے رضامند نہیں ہوں گے میں تب تک یہ قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اس دن ابراہیم کے ساتھ ہر رشتہ ختم کر کے آئی تھی، لیکن پھر میں روتی رہی کیونکہ میں تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ شام میں جب آپ اور بھائی باہر کھانا کھانے چلے گئے تو میں چپکے سے ابراہیم سے ملنے چلی گئی۔ اس بارے میں جانتی تھی اس لیے انہوں نے خوب وویلا کیا، آپ کو بھی اسی لیے باتیں سنائی تھیں کہ اگر آپ گھر میں ہوتی تو میں اسے ملنے نہ جا سکتی۔ بھابھی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے ایک اور جھوٹ بولا تھا۔ بھائی کا کبھی بھی کسی ملازمہ کے ساتھ کوئی چکر نہیں تھا، کیونکہ وہ تو 2 دنوں میں ہی میرے رنگ ڈھنگ دیکھ کر جان لیتی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ہر کوئی آپ کی طرح سیدھا تو نہیں ہوتا نا۔ خیر میرا نکاح ہو گیا ہے، میں اب اس کی بیوی بن چکی ہوں، اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ میں عجیب مرحلے میں پھنس گئی تھی۔ میں بولی کہ آبرو اب آگے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ آبرو بولی کہ بھابھی اب میں اپنے شوہر کے ساتھ لاہور چلی جاؤں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اتنے میں ابراہیم بھی اس کمرے میں آ گیا، اس نے مجھے سلام کیا تو میں بولی ابراہیم تم اپنی خوشیوں کی بنیاد کسی کی عزت کے جنازے پر رکھو گے کیا؟ اگر آبرو تمہارے ساتھ لاہور چلی گئی تو ہم اس معاشرے میں کسی سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہیں گے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ابراہیم بولا کہ بھابھی اب آپ ہی بتائیں ہمارے پاس کوئی اور راستہ ہے کیا؟ میں بولی کہ ہاں ہے راستہ، صبر کا راستہ۔ اگر تم دونوں تھوڑا سا صبر کر لو تو میں وعدہ کرتی ہوں بہت جلد سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ ابراہیم تو مان گیا تھا مگر آبرو کو منانا بہت مشکل امر تھا، لیکن ابراہیم نے اسے منا ہی لیا تھا۔ میں آبرو کو اپنے ساتھ گھر لے آئی، میں نے اپنی ساس کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میں نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر آپ نے آبرو کو ابراہیم کے ساتھ رخصت نہ کیا تو وہ آپ کے سر میں خاک ڈال کر چلی جائے گی، اسی لیے عدنان کو سمجھائیں کہ وہ اس رشتے کے لیے مان جائیں۔ عدنان کو میں نے اپنی طور پر بھی سمجھا دیا تھا مگر وہ بولا کہ میں اپنی بہن کی شادی کیسے ایک نان مسلم کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ میں بولی کہ عدنان ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مسلم ہو چکا ہے، پھر اس نے بڑی شرافت سے رشتہ مانگا ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں آج کل کے کیا حالات ہیں، لوگ کہاں کسی کی عزت کو عزت سمجھتے ہیں، محبت بعد میں ہوتی ہے، لڑکا لڑکی پہلے بھاگ جاتے ہیں۔ عدنان سوچ میں پڑ گئے، جب میری ساس نے بھی ان کو سمجھایا تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یوں 1 مہینے کی جد و جہد کے بعد میں نے آبرو کو ابراہیم کی بارات کے ساتھ رخصت ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے آبرو کا پردہ رکھنے اور اس کی مدد کرنے کی توفیق دی تھی۔ آبرو اپنے گھر بڑی خوشحال زندگی گزار رہی ہے، میرے حالات بھی بدل چکے ہیں، میں نے ملازمہ بھی رکھ لی ہے، اب میں اور عدنان اکثر باہر کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، مگر اب امی ناراض نہیں ہوتیں۔